अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर कानून साज और सीनियर कानूनदान साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनसे मुतालिक पहले ये इत्तलात थी कि उन्होंने 164 का बयान कलमबंद करवाया साइफ़र के मामले को लेकर। आज उन्होंने नैब के अंदर बतौर गवाह जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का केस है उसमें भी अपना बयान कलमबंद करवा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़म खान की ये गवाही, क्योंकि आज़म खान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म का दस्ते-राज समझा जाता था और उनको बहुत करीबी समझा जाता था, उनकी ये गवाही क्या ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी चेयरमैन पीटीआई के लिए, या फिर जो कानूनी मामला है इसमें कहीं ना कहीं जो है वो फेवर चेयरमैन पीटीआई के लिए होगी। बहरहाल ये तो अब मामले सब जुडिस हैं जो चलेंगे, लेकिन आज़म खान का इस रूप में आना, क्या वो अब बाज़ाब्ता सुल्तानी गवाह बन गए हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट है, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी तश्कील दी है जो दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत करेगी। इससे पहले जो पार्टी लीडरान हैं, खा वो नवाज़ शरीफ साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान हों और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनसे राब्ते में रहे हैं। जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब ने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। कब तक ये मामला फ़ाइनल हो जाएगा। एक और डेवलपमेंट भी है, एक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये अपील भी की है, ये कहा भी है कि 7 दिन जो हैं उससे कबल अज़ वक्त आप असम्बली जो है वो तहलील करने से रुक जाएं, उससे बाज रहें। अब ये मामला क्या है, और अगर कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील होती है तो जो पंजाब और KPK में असम्बलियाँ तहलील हुई थी उसके साथ इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है। कुछ और भी ख़बरें हैं, उस पर भी हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो आज़म खान साहब हैं जिस रूप में वो सामने आए हैं, अब ये समझ लिया जाए कि वो बाज़ाब्ता सुल्तानी गवाह हैं चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़। देखें, कानूनी पोजीशन तो नैयर बुखारी साहब ही बता सकते हैं, कानूनदान हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि उन्होंने सुल्तानी गवाह बनने का फ़ैसला कर लिया है। और ये दूसरा बयान उन्होंने अगर रिकॉर्ड कराया है, अब मालूम नहीं कि उसमें क्या चीज़ें पेश की हैं, क्या हक़ाइक़ पेश किए हैं, क्या अपनी मालूमात पेश किए हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं होगी। वो जो कहते हैं ना, एक शेर है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। माजी में आपको याद होगा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक मोतमद शख्स थे मसूद महमूद, उनको उन्होंने एक फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई थी FSF जी, उसका सरबराह बनाया था। और बाद में वो सुल्तानी गवाह बने थे। वो जो केस था अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद का, और उस गवाही की बुनियाद पर न सिर्फ वो ख़ुद गवाह बने सुल्तानी, बल्कि उन्हें FSF के 4 अहलकार थे, एक अफसर थे, 2 उनके मातहतें थीं, तो उनको भी सुल्तानी गवाह बनाया। लेकिन मसूद महमूद ख़ुद तो बच गए, लेकिन वो बाकी 4 जो गवाह थे वो भी फांसी के फंदे पर लटके थे। इसके बाद भी हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है उन्हीं लोगों से पेश आती है जो उनके दस्तराज होते हैं, राजदां होते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया जाता है, और वही छुरा घूमते हैं। लेकिन हमारे साथ चूँकि नैयर बुखारी साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बुखारी साहब, आप तो इस्लामाबाद में भी हैं, कानूनदान भी हैं, कानून साज भी हैं, ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो क्या आपके ख़्याल में आज़म खान भी मसूद महमूद साबित होंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए? थैंक यू इरशाद साहब और अब्बासी साहब। गुजारिश ये है कि अप्रूवर तब होता है जी जब वो उस केस में मुल्ज़िम हो। ठीक, अगर तो वो 190 मिलियन वाले केस में जी, तो मेरा ख्याल है एक्यूज तो ये मुझे नज़र नहीं आते, इनके खिलाफ तो सच कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन ही कुड बी अ स्टार विटनेस। अच्छा, स्टार विटनेस इन द सेंस के ये जो जितना प्रोसेस हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी का और फिर जो कैबिनेट में आया
تو سمریز جتنی بھی کیبنٹ میں جاتی ہیں وہ یا کیبنٹ کا جو ایجنڈا بنتا ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کے آفس سے بنتا ہے، ٹھیک، اور اس کے نالج میں بات ہوتی ہے. صحیح. تو اگر تو وہ اس کیس میں ان کو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس میں اگر تو وہ ایکیوزڈ ہیں، پھر تو ان کی اسٹیٹمنٹ کو اگر انہوں نے ریکارڈ کروائی تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اپروور ہے. ٹھیک. لیکن اگر انہوں نے بطور وٹنس کہ ان کے نالج میں تھی یا ان کے پوزیشن میں سرٹن ڈاکومنٹس تھے تو دین ہی کوڈ بی ٹیکن ایز اے اسٹار وٹنس. ٹھیک. یہ میں نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ انڈر اپروور کو پارڈن گرانٹ ہوتی ہے. پارڈن گرانٹ ہوتی ہے ضابطہ فوجداری کے نیچے کسی کو ایکیوزڈ کو. تو ابھی تک مجھے یہ علم نہیں یا آپ کو بھی علم نہیں کہ وہ اس کیس میں وہ ایکیوزڈ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ ایکیوزڈ نہیں ہے تو پھر ہی از اے اسٹار وٹنس. نہیں، اسٹار وٹنس کے لیے کیا رعایت ہے کوئی قانون میں یا وہ بھی سزا پائے گا؟ نہیں، قانون ملزم سزا پاتا ہے نا، وٹنس تو سزا نہیں پاتا. جی نہیں، اچھا ٹھیک ہے. اپروور وہ بنتا ہوتا ہے جو کو ایکیوزڈ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. ایکیوزڈ جو ہوتا ہے کسی کیس میں کو ایکیوزڈ جو ہوتا ہے وہ اپروور بنتا ہے. اچھا، اس کو پارڈن ملتی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے اگر کسی نالج میں کوئی ہے. جی 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 فرمائیں. ہاں اچھا، گزارش یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 164 کا بیان جو ہے وہ ایک شخص اپنے طور پر درج نہیں نہیں کر سکتا، رپورٹ رجسٹر نہیں کرا سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملزم کی موجودگی میں ہو اور اس پر جرح بھی ہو. تو کیا قانونی پوزیشن یہی ہے؟ یہ علیحدگی میں دیا گیا، الگ سے ایک آدمی نے جا کے بیان دے دیا ہے تو اس کی قانونی حیثیت ہوگی؟ نہیں، یہ آپشن ان کے پاس ایکیوزڈ کے پاس ہے. اگر ایکیوز نہیں ہے، 164 کا بیان ہے تو 164 کا بیان یہ ہے کہ اٹ از سائنڈ اینڈ اٹیسٹڈ بائی دی وٹنس. 161 کے بیان جو ہیں وہ پولیس کے مطابق ہوتے ہیں، اس پہ سائن نہیں ہوتے کسی گواہ کے. تو یہ اس کو وہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے جو بیان مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ کراس ایگزامن کرنے کی اپرچونٹی ملزم کو ٹرائل پہ بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی ملزم ہو تو اس کی موجودگی میں ہو. ان ایبسنس آف ملزم بھی 164 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ 190 ملینز جو پاؤنڈ کا کیس ہے، اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں اگر دوسری طرف آئیں، جو بھی انکوائری ایف آئی اے کرے گا 25 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب بھی کیا ہے، اور یہ 164 کا بیان اعظم خان صاحب کا ہم دیکھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیس بلڈ ہوگا یا بنے گا، اس میں اعظم خان کا سٹیٹس وٹنس کا ہوگا، سٹار وٹنس کا ہوگا یا کو ایکیوزڈ کا ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس ایک اتھارٹی تھی سرکاری دستاویز کی، پرائمریلی تحفظ انہوں نے یقینی بنانا تھا. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ انڈر دی سپرویژن اور ڈائریکشن آف پرائم منسٹر وہ کام کرتے تھے، اور وہ جو مٹیریل ہوتا تھا وہ ان کے سامنے وہ پلیس کرتے تھے. 190 ملین والا ایشو ہے تو یہ تو کیبنٹ کو اندھیرے میں رکھ کے ایک لفافہ دکھا کے کیبنٹ کی اپروول لی گئی. کیبنٹ کے ممبرز کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس لفافے میں لکھا ہوا کیا ہے. اور اب سو فار یہ تو 164 کا بیان ہے. یہ اگر میں نے کہا تھا کہ ملزم ہوتے تو پھر یہ اپروور کا بیان ہوتا، اور اگر وہ ملزم نہیں ہے تو وہ سٹار وٹنس ہے، امپورٹنٹ وٹنس ہے اس کیس کے. اور لیٹس سی کہ ابھی کیس جو ہے انکوائری سٹیج پہ ہے یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے. پروبیبلی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے تو یہ بڑا مٹیریل ایویڈنس ہوگی اعظم خان کی، بڑی مٹیریل ایویڈنس ہوگی. بخاری صاحب، ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، لوگ بھی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو آئین و قانون ہے اس کے مطابق یہ جو رولز آف بزنس ہیں، ایک دستاویز ہے، فارن آفس جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو بھیج رہا ہے،
اور اس کی جو ذمہ داری ہے یا اس دستاویز کا تحفظ ہے، اگر پرائم منسٹر سائفر کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے، میں سائفر کے کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں، وہ سائفر جو تھا وہ اگر پرائم منسٹر کو دے دیا جاتا اور پرائم منسٹر واپس نہیں کرتے تو اس دوران اعظم خان صاحب نے کوئی سمری بھی، کوئی نوٹ بھی نہیں لکھا، تو کیا یہ پارشلی ان پہ یہ اس میں شامل نہیں ہو جاتے اس سارے سلسلے میں، یا ان پہ الزام اس طرح نہیں بنتا اور ذمہ داری ان کی نہیں تھی اس دستاویز کی حفاظت؟ دیکھیں لیٹ سی کہ اس سائفر میں انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے وہ اعظم خان کو کہاں پلیس کرتے ہیں. پرائمریلی تو ابھی ان کا بیان 164 کا ہوا، لیکن ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ بطور اپروور ہوا. اپروور کے لیے کہ پہلے پارڈن گرانٹ ہوتی ہے جی، اور وہ بھی ضابطہ فوجداری کے نیچے پارڈن گرانٹ ہوتی ہے، لیکن اس قسم کی چیز تو پبلک نہیں ہوئی کہ ان کو پارڈن گرانٹ ہوئی ہے، اور نہ ہی اس قسم کی بات سامنے آئی کہ وہ ایکیوز تھے اس میں. تو میں تو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹار وٹنس ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اس سے ہٹ کے ایک دوسرے موضوع پر آتے ہیں. اس وقت ایک ایشو بنا ہوا ہے، وہ ہے نئی مردم شماری کا. MQM اور جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، نوٹیفائی کیا جائے، اس کے بعد نئی حلقہ بندی ہو اور الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ MQM کے دباؤ پر یا اپنے طور پر وزیر اعظم نے یہ معاملہ CCI میں رکھنے کا وہ کیا ہے، جس کے بعد منظوری کے بعد اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اگر نئی مرد و شماری کا اعلان ہو جاتا ہے 31 جولائی تک، تو پھر حلقہ بندیوں میں 3-4 ماہ چاہیے ہوں گے اور الیکشن اگلے سال فروری مارچ تک چلے جائیں گے. تو آپ کی اور پیپلز پارٹی کے اس بارے میں کیا رائے ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے، نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کے لیے 4-5 ماہ کا التوا جو الیکشن میں ہے وہ جائز ہے، ہونا چاہیے، یا الیکشن ہر صورت اکتوبر-نومبر میں ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ارشاد صاحب جی کہ CCI کیا ڈیسیژن لیتی ہے. ٹھیک. یہ سارا دار و مدار CCI کے فیصلے پہ ہے. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جو سینسس تھا وہ پروویژنل تھا، اور پروویژنل پہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک. اور اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ ڈیلیمیٹیشنز اور ہوگی پروویژنل سینسس کی بنیاد پہ. آرٹیکل 51 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آفیشلی پبلشڈ لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہے، اس کی بنیاد پہ ڈٹرمن ہوگی کانسٹیچوئنسیز بھی اور ڈیلیمیٹیشن کی. اور اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نئی مردم شماری کو اپروو کرتی ہے اور آفیشلی پبلش کرتی ہے، تو پھر تو آپ کو نئی ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہے جو آئین کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. اگر وہ CCI پبلش نہیں کرتی تو جو پریویس ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں آبویسلی الیکشن کمیشن انہی پہ انتخابات کروائے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن گورنمنٹ کو CCI میں کرنا ہے تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ اٹ. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بلیو کرتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے. جتنے جلدی انتخابات ملک میں ہوں گے میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہے، چاہے وہ 60 ڈیز کے اندر ہو ٹرم پوری کرنے پہ، یا 90 ڈیز کے اندر ہو ریزولوشن کی صورت میں. برصورت انتخابات بہت ضروری ہیں اس ملک کے لیے بھی. بخاری صاحب، یہ جو تجویز آ رہی ہے مسلم لیگ کی طرف سے کہ جی مقررہ مدت سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے اسمبلی توڑ دی جائے، اس میں مصلحت کیا ہے؟ کیوں آخر مدت پوری اس اسمبلی کی نہیں کرائی جا رہی ہے، اور 4 دن پہلے اگر آپ توڑ دیں گے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا حکمران اتحاد کو؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، تھوڑا ٹائم سپیس اگر ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ارشاد صاحب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اگر ایک اتحادی اپنی سپورٹ وڈرا کر لے پرائم منسٹر سے تو وہ حکومت کنٹینیو رہ سکتی ہے.
نہیں رہ سکتی. پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرنا پڑے گا کہ جی اسمبلی ڈیزالو کی جائے. ٹھیک ہے. تو لیٹس ناٹ بی اسپیکولیٹو اور ہائپوتھیٹیکل کوشچنس. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ مچ ڈفرنس. دیکھیں جی بائی آل مینس ڈیزولوشن کی بنیاد پہ بھی فرسٹ ویک آف نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے. لیکن پھر ڈفرنس کیا ہوگا بخاری صاحب جب پنجاب میں اور کے پی کے میں اسمبلی ڈیزالو کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس پرویز الہی صاحب کا اور محمود خان صاحب کا, اور اگر یہاں بھی اگر وزیر اعظم صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر اس میں مطلب یہ ایک جواز آپ نہیں سمجھتے کہ جو پنجاب میں الیکشن ڈیلے ہونے کا یا کے پی کے میں الیکشن نہ ہونے کا جو جواز تھے وہ کسی حد تک کمزور پڑ جائے گا حکمراں اتحاد کا؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. بات دیکھیں نا, وہ آؤٹ کم تھا ایک کنٹروورشل ججمنٹ کا. سپریم کورٹ نے کیوں نہیں ججمنٹ دی کے پی کے حوالے سے کہ یہ تاریخ کیوں نہیں دی, اور سپریم کورٹ نے پنجاب میں کہہ دیا. پھر ڈیسیژن بھی کنٹروورشل ہو گیا کہ یہ 3-2 کا ججمنٹ ہے یا 4-3 کی ججمنٹ ہے. تو لیٹس ناٹ گو ان آل دوز تھنگس. اب ہم تو یہ کریں کہ پھر سیکنڈ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے عباسی صاحب کہ ہمارے بہت سارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, مثلا کشمیر بھی ہے یا گلگت بلتستان بھی ہے, ان کے عوام بھی اور ان کے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جب انتخابات جنرل الیکشنز ہوں تو کشمیر کے بھی اور گلگت بلتستان کے بھی انتخابات ان کے ساتھ ہونے چاہیے. ان کی اپریہنشنز یہ ہیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی میں جو کسی جماعت کی بھی ہو انتخابات گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں ہوتے ہیں تو وہ انفلوئنس کرتے ہیں, وہ افیکٹ کرتے ہیں, اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے وہ ان کا بھی مطالبہ ہے. اسی بنیاد پہ ہم سمجھتے تھے کہ 60% جو پاکستان کے الیکشن اگر اس وقت ہوتے تو فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی بیٹھی ہوتی, پروونس کی الیکشن کا رزلٹس کچھ اور آتا, اور پھر جب جنرل الیکشنز کی باری آتی نیشنل اسمبلی کے لیے اس وقت پروونشل گورنمنٹس کچھ اور ہوتی تو پھر وہ انفلوئنس کرتی. تو اس لیے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ضروری تھا کہ بیک وقت انتخابات ہوں, چاروں صوبوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی. اچھا, ایک اور ایشو ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی موجود نہ ہو, جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جیسے جو بھی رزلٹ آئیں, جو بھی نتائج ہم تیار ہوں گے قبول کرنے کے لیے, لیکن پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں موجود ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی آپ کی اطلاع بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کی سوچ بھی موجود ہے, اور دوسرا اگر یہ الیکشن اگلے سال چلے جاتے ہیں فروری مارچ میں تو اس بات کا کہ یقین دہانی کون کرائے گا کہ اگلے سال بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو جو مانڈوی صاحب نے بیان دیا تو خیر اس کی وضاحت وہ کر سکتے ہیں. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کو ایکسیپٹ کرنا یا ان کو ریجیکٹ کرنا, ان کو مسترد کرنا, یہ عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے, وہ اختیار ہوتا بھی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز اگر وہ ملک کے قوانین کو اس حد تک وائلیٹ کرے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے تو پھر ان کو الٹیمیٹلی اس قانون کے مطابق فیس کرنا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پروسیس سے جو جماعتیں باہر نکالی جاتی ہیں پھر وہ گمنامی کی زندگی میں چلی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہی بہتر ایک فورم ہے عوام کا جو عواموں کو جو جماعتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے اور ریجیکٹ بھی کرتی ہیں. یہ کسی اور جماعت کی سوچ ہے تو اس کے بارے میں آپ ان سے سوال کریں یا وہ جواب دے سکیں گے. سیکنڈلی آپ نے انشور کرنے کی بات کی, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس جو ہے ان کو رن کرے اور اسسٹ کرے اور فیسیلیٹیٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کر سکیں. وہ جی اس میں بخاری صاحب ایک اور پہلے ہم نے سی سی آئی کی بات کی تھی
سی سی آئی کا اجلاس یا سی سی آئی مردم شماری کی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے نگراں حکومت کے دوران، وہ اس کا اعلان کر دیتی ہے، تو پھر سینیریو کیا ہوگا؟ پھر لازم ہو جائیں گی نئی حلقہ بندیاں اور پھر یہ معاملہ جو ارشاد صاحب مارچ فروری تک کا کر رہے تھے؟ دیکھیں بھائی صاحب، لیٹ دیٹ سچویشن کم، مطلب ہے کہ ڈونٹ اسپیکولیٹ ناؤ، رائٹ ناؤ. ابھی جو سچویشن ہے اس کے مطابق ہم توقع کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ کوشچن بخاری صاحب، پرویز خٹک صاحب نے ایک جماعت اناؤنس کی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز. اوورال جو ہم نے دیکھا یا جو نمبرز آئے اس میں یہ لگتا تھا کہ پورے کے پی کے میں انہوں نے اپنے ایک بڑی سیاسی شخصیت ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، ہر طرح کے لوگ ان کے ساتھ تھے. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا حصہ ملنے والا ہے کے پی کے سے، تو کیا ابھی بھی آپ اس بات پر امید ہیں کہ لوگ اس میں مزید شامل ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پرانی، سب سے بڑی جو نظریاتی جماعت ہے وہ اس وقت آپ کی ہے، اور اگر اس طرح الیکٹیبلز کے سہارے یا حرف عام میں لوٹوں کے سہارے آپ پالیٹکس کریں گے، الیکشن جیتیں گے، تو کیا یہ آپ کے نظریے کے خلاف نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے نظریے کو ایکسیپٹ کرے، ہماری لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرے. یہ پیپلز پارٹی کو لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے. یہ آزادانہ سیاست، ایک آزادانہ فعل ہے. سیاست والنٹریلی ہر شخص کرتا ہے، اور یہ اس کے پاس اختیار ہے، اس شخص کے پاس، کہ وہ کون سی قیادت کو اپنی قیادت مانتا ہے، کون سی جماعت کے نظریات سے وہ متفق ہے، ان کے نظریات کو اپناتا ہے. مثلا آج بھی کچھ لوگ بونیر سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جو میری موجودگی میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ملے. تو یہ سیاسی جماعتیں یہ کوئی شیر سنی بیچ رہی ہوتی ہیں. یہ آزادانہ فعل ہے. اور پرویز خٹک صاحب کے پاس اگر لوگ گئے ہیں تو وہ ان کی مینٹل اپروچ ہے ان لوگوں کی، وہ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ اس پہ بلیو کرتی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرے، ہماری پالیسیز کو ایکسیپٹ کرے اور ہمارے ساتھ مل کے چلے. اور اگر ہم کسی کو باندھ کے بھی نہیں رکھتے، کوئی لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے، کوئی چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، ڈے ٹو ڈے افیئر، یہ کوئی سرکاری ملازمت تو نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب نے. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. احمد صاحب، اب معاملات تو بہت سے ہیں، لیکن یہ جو اعظم خان صاحب نے پہلے ان کا 164 کا بیان، اس سے متعلق خبر آئی، اور اب نیب میں وہ پیش ہوئے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جو معاملہ ہے اس کو لے کر. دونوں معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ گواہ کے روپ میں ہی رہیں گے، یا سائفر والے معاملے میں بالخصوص وہ شریک ملزم بھی آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نا، اعظم خان صاحب جس مسٹیریس طریقے سے غائب ہوئے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے نظر آئے، تو یہ خود بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے بات کہ ایک مہینہ ایک آدمی غائب رہتا ہے اور پھر وہ والنٹیئر اپنے آپ ہی آؤٹ آف بلو آ جاتا ہے کہ جی میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو. وہ سٹیٹمنٹ کہاں ریکارڈ ہوتی ہے، کہاں پیش ہوتا ہے، وہ کوئی کسی عدالت میں کہیں نظر نہیں آتا. سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے اس کی، اور اس کے بعد پھر وہ آج وہ نیب کی کیس کے اندر بھی وہ وہاں پہ پیش ہو کے وہ سوال نامہ ان کو مل گیا. جی تو اس مشکوک آمیز طریقے سے ان کا ایک دم سے پولیٹیکل ہورائزن پہ ایسے نمودار ہونا، جی یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے دونوں کیسوں کی پوزیشن کو کمزور کر دیا. اچھا، ایک طرف وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، جی سائفر کیس میں جی وہ وعدہ معاف گواہ بنا دیے گئے ہیں. جی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جی اور وہ ایکیوزڈ ہو اور وعدہ معاف گواہ اس کو بنا دیا جائے، جی تو اس کی ویسے اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا. اینڈ ہی از سبجیکٹ ٹو ویری اسٹرانگ کراس ایگزامینیشن. اچھا. ایک طرف، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جی کہ اٹ ہیز ٹو بی، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ
एविडेंस से corroborate करवाना ज़रूरी होता है, अच्छा। अदरवाइज उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक। और एक वादा माफ गवाह जो है वो जब वो जो कादर ट्रस्ट केस के अंदर जब वहां पे जाके भी कोई स्टेटमेंट देगा या बयान देगा तो उसकी जब कोई विटनेस का ये पता लगे कि वो इंटरेस्टेड है या आउट ऑफ फियर या किसी प्रेजुडिस है किसी भी वजह से या इंटरेस्टेड है, वो विटनेस की अहमियत नहीं रहती कानूनी शहादत के तहत। अच्छा। तो ये दोनों केस इनकी वजह से अगर कोई हैसियत थी भी तो खराब हो गए, जो मैं अच्छा। समझता हूँ। अच्छा। बहरहाल ये उनकी अपनी विजडम है जिन्होंने ये खेल खेला है, तो वो सच जो है वो बहरहाल निथर के सामने जरूर आ जाएगा इसमें। नहीं वैसा मैं ये किसी का समझता हूँ। खेल कैसे और हो इससे सकता है? ना तो घबराने की नहीं, वो एक जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट थे, उनका ज़मीर ने मलामत की होगी, उन्होंने सोचा होगा कि जी स्टेट इंटरेस्ट जो है उसको वाच करना चाहिए, तो इस पर तो एतराज़ नहीं हो सकता ना जी। इसकी आप कोई मुमासलत मसूद महमूद से देखते हैं? मसूद महमूद साहब एक दौर में आपको याद होगा भुट्टो साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे, तो ये उससे मुमासलत है इनके इस केस की? जी नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा। वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए ना, जब हालात बदलते हैं, मामलात बदलते हैं, अब इतना वो मामलात जो हैं उससे बहुत मामलात में दुनिया और सोसाइटी जो है वो एडवांस करके कहाँ से कहाँ चली गई है। उस भुट्टो केस को आज तक किसी अदालत ने कभी रेफर करने के भी वो जो है वो जोर नहीं दिया और कभी ये कोशिश नहीं की कि इसको भी किसी केस के अंदर रेफर किया जाए, भुट्टो मर्डर केस जो था। तो इसलिए नहीं, वो बाबर अवान साहब एक रेफरेंस लेकर नहीं आए थे अहमद साहब? बाबर अवान साहब एक रेफरेंस लेकर आए थे आई थिंक। नहीं, तो वो रेफरेंस तो आया था उसके केस के खिलाफ आया था ना, वो तो कह रहे हैं कि उसको बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जाता। अब सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप जारी रखें। अच्छा, आप कुछ फरमा रहे थे, कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था कि मैं तो ये तो एक है ना कि एक पर्टिकुलर केस में उसकी क्या वो जो रेफरेंस उन्होंने बाबर अवान साहब ने भी एक ड्रामा रचाया था कि जी वो उनको अब बरी कर दिया जाए, जी भुट्टो केस को दोबारा उसका जो है रिविजिट किया जाए उस केस को। जी जी जी, और वो बीच में छोड़ के चले गए। वो एक सूरत हाल और है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानूनी रिक्वायरमेंट है, कानूनी शहादत जो है वो उसको आप सामने रखेंगे और इसकी स्टेटमेंट को सामने रखेंगे और उसमें वादमात गवाह की हैसियत और अहमियत क्या होती है। सही। आपके सामने इसहाक डार की मिसाल होगी जी, उसको भी अप्रूवर बनाया गया था। ठीक। वो भी एक्यूज था, उसकी भी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी। ठीक। लेकिन आपने देखा कि वो काजी फायदीसा साहब ने क्या किया उस केस के साथ। सही। इसलिए ये इस तरीके से। और फिर यहाँ तो एक मिस्टीरियस एक्ट है, एक महीना एक शख्स गायब रहता है, ना फैमिली को मिलता है, ना कहीं नजर आता है वो कहाँ रहा, उसके ऊपर क्या किया गया, किस स्टेज पे आया। जिस वक्त वो ओपन कोर्ट में उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये सारी चीजें निथर की और खुल के सामने आ जाएंगी उसी वक्त। लेकिन अहमद साहब ये साइफर केस में तो अभी केस बना ही नहीं ना, साइफर वाले मामले में तो अभी केस बना ही नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये मैं इसे नहीं कह रहा हूँ ना, ये एक्यूज कैसे हैं? ये तो मतलब आजम खान साहब एक्यूज कैसे हो गए? वो एक्यूज तो उसमें जो अगर वो एक्यूज ना होंगे हो तो उनका वादा माफ क्यों बनाया गया जी? आपने कल सुना होगा इरफान कादर साहब जो आजकल एडवाइजर हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, जी वो प्राइम मिनिस्टर के, वो कल बाकायदा अपनी जो गौहर अफशानी कर रहे थे उसमें वो ये उन्होंने बताया था कि वो वादा माफ गवाह उनको बनाया गया। हाँ जी हाँ, वो तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जी जी तो जी इस वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल जो है ना, ये सिर्फ केस को और खराब ही कर देगी अगर लेकर आएंगे। और उसकी दूसरी बात लीजिए जी, आप देखें कि इंटरनेशनल डायनेमिक्स बदल गए थे। आप उस तरफ भी देखेंगे ना, जब किसी को आप सजा या जजा की तरफ जाएंगे, आप उसका जब ओपन कोर्ट ट्रायल होगा आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पेश नजर, तो फिर सारी बातें सामने आएंगी। ठीक है। उस जमाने के अंदर जब ये बात हो रही है, यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड से दोबारा से एक बाइपोलर वर्ल्ड बन गई है। अच्छा। दोबारा से जो है अमेरिका की जो सुपर पावर का इमेज जो है वो खत्म होके अब एक और ग्रुपिंग हो गई
نیا فیز جو ہے وہ کولڈ وار کا شروع ہو گیا. اور ایسی صورت کے اندر یہ ہوا کہ اب جہاں پہلے پاکستان امریکن ہیجمنی میں تھا اور اس کا الائی تھا, اب انڈیا اور اسرائیل اس کے الائی ہیں. یہ بڑی خطرناک آلریڈی یہ موومنٹ, یہ تو انڈیا کے مضموم مقاصد ہیں, پہلے دن سے مضموم عزائم ہیں اس کے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سائفر پہلے تھے لیکن اب میٹیریلائز ہو رہے تھے. اب وہ آگے بڑھ رہا ہے, مزید بڑھ رہا ہے. جی ہاں, لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو کیس اب بنتے ہیں, نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی, پبلک کیا گیا اس کو. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو ڈاکومنٹ تھی, آفیشیل ڈاکومنٹ تھی, اس کو غائب کر دیا نے. تو اب اس پہ سرکاری دستاویز تحویل میں رکھنا, اس کو غائب کر دینا, اور اس کے بعد آفیشیل سیکریٹ کو اس طرح پبلک کرنا, دونوں ان پر ہو رہی ہیں. وزیر قانون کہتے ہیں کہ 14 سال تک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کیس تو چیئرمین پی ٹی آئی پر کون کون سے دفعات لگے گی اور کیا کیا سزا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیے وہ تو کوئی کیس آپ کسی پہ بنا دیں اور کہیں گے کہ اس میں فلاں سیکشن لگا ہوا ہے اور یہ پروو ہو گیا تو کتنی سزا ہوگی. اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ یہ اگر یہ سیکشن لگ گیا ہے پینل کوڈ کا تو اس کے اوپر یہ سزا ہوگی. اگر وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے تو اس میں سزا جو ہے وہ اتنے سال ہوگی. اگر مرڈر ہے تو اس میں عمر قید ہو سکتی ہے, پھانسی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے وہ تو ہر آفینس کے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کیس بن کے ٹرائل کے لیے رائپ ہو کے آئے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا صورتحال ہوگی, دیکھنے والی بات تو وہ اس وقت ہوگی نا اس میں. اور اس کے اندر ایک بات جو ہے نا وہاں پہ یہ ساری باتیں مد نظر رکھی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا 1977 میں بھٹو جب وہ آخری ایجیٹیشن بہت زیادہ ہو گئے تھے تو بھٹو نے بھی لیٹر جو ہے امریکہ کا ہاتھ میں لے کے لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ بلڈ ہارنز آر آفٹر مائی بلڈ. بالکل ٹھیک ہے, بار بار دکھا رہے تھے اس لیٹر کو. جی ٹھیک, بہت شکریہ احمد اویس صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا, وہ سیاسی ہوگا, غیر سیاسی ہوگا, ٹیکنوکریٹ ہوگا, نواز شریف صاحب کی پسند کا ہوگا, زرداری صاحب کی پسند کا ہوگا, یا مولانا کی پسند کا ہوگا, یا راجہ ریاض صاحب کی پسند کا ہوگا. اب کمیٹی بنا دی ہے شہباز شریف صاحب نے. ساتھ ہی ساتھ ایک دروازہ بند ہوتا ہے لیکن ایک ابہام کا نیا دروازہ کھل جاتا ہے. جس طرح آج یہ بھی دن کو رپورٹ ہوا کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ سی سی آئی میں پیش کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد جو ساری ڈیبیٹ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بات کی, آپ سمجھتے ہیں بآسانی اتفاق ہو جائے گا نگراں وزیر اعظم کے نام پر. اور جو نیر بخاری صاحب نے گفتگو کی ہے سی سی آئی والے کنٹیکسٹ میں, نئی پرانی مردم شماری والی کنٹیکسٹ میں, یہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے آپ کو الیکشن 3 مہینے بعد نظر آ رہے ہیں یا فروری مارچ میں نظر آ رہے ہیں 2024 میں, یا وہاں بھی نہیں آ رہے؟ دیکھیں جو صورتحال ہے, دیکھیں اگر تو حکمران اتحاد کے لیے اور ان کے سرپرستوں کے لیے حالات سازگار ہوں تو نہ روزانہ ایک نیا کیس بن رہا ہو, نہ کوئی نیا گواہ سامنے آ رہا ہو, اور نہ یہ جو پھرتیاں ہیں حکمران اتحاد کی یہ نظر آ رہی ہوں. اگر حالات سازگار نہیں ہیں حکمران اتحاد کے لیے تو پھر الیکشن انہوں نے کرا کے کیا کرانا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ماضی کی طرح الیکشن اب بھی جو ہوں گے وہ کوئی 100% فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے الیکشن ڈے پر میرا ہمیشہ نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے, دھاندلی ہوتی ہے, نتائج تبدیل ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ پہلے ہوتا ہے. الیکشن ڈے پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پولنگ ریگنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اب بھی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جائے گا, مینیج کیا جائے گا الیکشن.
تو اگر تو وہ ہو سکتا ہے تو پھر تو الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے، اگر وہ مارچ میں ہو سکا تو پھر مارچ میں ہو جائیں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت۔